बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NB न्यूज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाजरीन, जैसा कि कल के प्रोग्राम में हमने कहा था कि आज यानी पीर के रोज़ PTI को एक ज़ोर का झटका लगने वाला है। तो नाजरीन, उसको एक नहीं दो नहीं बल्कि एक झटका रात लगा और दो झटके आज लगे हैं। ताहम जो ये मौजूदा सूरत हाल है, इसको अगर हम देखें तो हम बखूबी ये कह सकते हैं कि PTI अपने मंतकी अंजाम की तरफ गामज़न है और PTI ने खुद को समझ लें कि बंद गली में पहुंचा दिया है। और इससे पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था, बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस के हवाले से एक प्रोग्राम किया था और उसमें हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि आइंदा प्रोग्राम में हम आपको सिंध के मिसिंग पर्सनस के हवाले से चंद अहम हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। तो आज इस प्रोग्राम में जहां हम PTI के जो इश्यूज़ हैं हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, वहां हम सिंध के मिसिंग पर्सनस के हवाले से भी बात करेंगे। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपकी आरा हमारे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, तो इसलिए आपसे इल्तमास है कि आप अपनी तजावीज़ से हमें ज़रूर आगाह करें, जिसकी बुनियाद पर हम अपने प्रोग्राम का फॉर्मेट मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने कहा था कि PTI को आज पीर के रोज़ एक झटका लगेगा, तो आज पीर के रोज़ एक नहीं दो झटके लगे हैं। तो हम एक झटका PTI को गुज़िश्ता शब लगा, जिसमें PTI के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने जो है वो एक महंगाई के ख़िलाफ़ एक एहतजाज की कॉल दी थी और उस कॉल में लोगों ने उस तरह जो है शिरकत नहीं की जिस तरह इनके जलसों में शिरकत किया करते थे। हैरत की बात यह है कि जनाब इमरान खान साहब खुद को आज भी वज़ीर आज़म तस्वुर करते हैं और वो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो कौम से आए दिन खिताब फरमाएं। तो गुज़िश्ता शब भी ऐसे ही हुआ और जहां इस कौम की बेटे, माएँ, बहनें, बच्चियां सड़कों पर बारिशों में बैठी हुई थीं, तब जनाब मौसूफ साबिक वज़ीर आज़म, जिनके दिमाग से अभी तक वज़ीर आज़म का भूत नहीं उतरा, वो अभी भी ख़ुद को वज़ीर आज़म तस्वुर करते हुए बनी गाला से उन्होंने खिताब फरमाया। तो नाज़रीन, आज जो PTI के साथ इलेक्शन कमीशन में हुआ है, उससे मुतालिक हम आपको कुछ हक़ाइक़ से आगाह करना चाहेंगे। एक तो PTI के वकील जनाब अनवर मंसूर साहब ने एक दरख्वास्त दायर की हुई थी, जिसमें उनका कहना था कि जो PTI का ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से फ़ैसला है, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के फ़ैसलों के साथ सुनाया जाए। तो जिसको इलेक्शन कमीशन ने तकनीकी बुनियादों पर मुस्तरद कर दिया है और PTI का कहना है, अपना इलेक्शन कमीशन का कहना है कि PTI का केस पिछले 8 साल से ज़ेर इल्तवा है, जिसकी वजह से, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो मामला है वो 2017 में आया है, ताहम PTI के मामले को निपटाने के फ़ौरन बाद उन दो जमातों के केस की छानबीन का जो अमल है वो भी बहुत तेज़ कर दिया जाएगा। तो इसलिए PTI की जो अपना ये दरख्वास्त थी, इसको इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है। PTI ने एक और दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि अब इस केस से, इस मरहले पर अकबर एस बाबर को, जो इस केस के मुद्दई भी हैं और जिसने बड़ी मेहनत की है इस केस को इस मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में, उसको अलग किया जाए, उसको इस केस से अलग किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने उसको भी मुस्तरद कर दिया है। तो नाज़रीन, जैसा कि आज जो है वो अकबर एस बाबर साहब की तरफ से जवाबुल जवाब यानी के हवाले से मुख्तसर हतमी दलाइल पेश किए जाने थे, जो आज कर दिए गए हैं। ताहम अकबर एस बाबर साहब का कहना है कि हमने इस्तदा की है कि इस केस के हवाले से कल यानी अकबर एस साहब के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो फाइनली जो है वो एक मुख्तसर सा टाइम लेंगे, जिसमें हतमी जो हक़ाइक़ हैं वो कमीशन के सामने रखेंगे, जो इस फैसले के हवाले से इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। तो नाज़रीन, खुदा करके कल यानी ये केस
اپنے منطقی انجام کو مطلب ایک حد تک پہنچ جائے گا، جس کے بعد ممکن ہے کہ فیصلہ محفوظ کر لیا جائے، یا پھر ممکن ہے کہ ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے پی ٹی آئی کو شوکاز نوٹس جاری کیا جائے۔ تو ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ فیصلہ ممکن ہے کہ آنے والے چند ہفتوں میں مختصر فیصلہ فوری طور پہ سنا دیا جائے، چونکہ یہ جو معاملہ ہے 8 سال سے زیر التوا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ مزید اس میں التوا یا اس کیس میں اپنا فیصلے میں تاخیر مناسب نہیں ہوگی۔ تاہم ناظرین، اس صورتحال کو دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکی، اور پی ٹی آئی نے خود کو فارن فنڈنگ کیس کے توسط سے بند گلی میں پہنچا دیا ہے، اور آگے کیا ہونا ہے، شوکاز یا فیصلہ محفوظ، یہ تو کل ہی پتہ چلے گا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم نے آپ سے بلوچستان کے مسنگ پرسنس کے حوالے سے کہ ہونے والے پروگرام میں آگاہ کیا تھا کہ ہم سندھ کے مسنگ پرسنس کے حوالے سے بھی آپ کو چند حقائق سے آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین، سندھ میں پہلا مسنگ پرسنس کا جو کیس تھا وہ 1975 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں مہران یونیورسٹی جام شوروں میں پیش آیا تھا، جہاں سے پروفیسر اشوک کمار کو اٹھا لیا گیا تھا، جس کا آج تک کوئی پتہ نہیں چلا۔ جبکہ اس حوالے سے میرا ماننا ہے کہ سندھ سے مسنگ پرسنس کا جو پہلا کیس تھا، جو سب سے بڑا کیس تھا، وہ قیام پاکستان سے پہلے پیش آیا تھا، جہاں انگریزوں نے حر تحریک کے بانی حضرت پیر صبغت اللہ شاہ راشدی کو اغوا کر کے یا اٹھا کے ان کو گم کر دیا تھا، جس کا آج تک کوئی پتہ نہیں چلا۔ تاہم ناظرین، کہنے کی بات یہ ہے کہ مسنگ پرسنس کا معاملہ یہ انگریزوں کے دور سے ہی چلا آ رہا ہے۔ تاہم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اپنا سن 1975 میں پہلا واقعہ پیش آیا۔ تاہم جنرل پرویز مشرف کے دور میں یہ معاملہ شدت پکڑ گیا، اور اس دور میں 80 نوجوانوں کو اٹھایا گیا اور ان کو مختلف تاریخوں میں اٹھایا گیا، اور ان کی مسخ شدہ لاشیں ان کے ورثاء کو ملیں۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس وقت مجموعی جو مسنگ پرسنس ہیں سندھ کے، ان کی جو رجسٹرڈ تعداد ہے وہ 50 بتائی جاتی ہے، جو پچھلے کئی سالوں سے گم ہیں، اور نہ ہی ان کے ورثاء کو کچھ بتایا جاتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ ان کو ظاہر کیا جاتا ہے، نہ ہی ان کو کسی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے سندھ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، متعدد بار جو ہے وہ سخت رویہ بھی اختیار کر چکی ہے، تاہم اس کے باوجود مسنگ پرسنس کے حوالے سے کوئی بھی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو سندھ میں غیر رجسٹرڈ شدہ مسنگ پرسنس کی تعداد ہے وہ 100 سے زائد ہے، یعنی 100 سے زائد ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ ایسے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں جس میں اہم افراد کو یا کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ سیاسی وابستگی کی بنیاد پر کچھ لوگوں کو ایک بھیانک موت دی گئی۔ نوشہر و فیروز میں مقصود اور سلیمان قریشی جو بشیر قریشی صاحب کے رشتہ دار تھے یا بھائی تھے، ان کی گاڑی کو آگ لگا دی گئی، یا مبینہ طور پہ آگ لگا دی گئی یا آگ لگ گئی۔ بہرحال جو بھی ہوا، اس میں یہ دونوں افراد بری طرح سے جل کر مسخ ہو گئے، یہ جل گئے۔ ایک اور واقعہ پیش آیا پاکھوڑی موری سانگھڑ میں، جہاں سرائی قربان، روپلو چولیانی اور منور اللہ تنیو نادر بگٹی کو ایک گاڑی میں وہ جا رہے تھے، تو اس گاڑی کو آگ لگی یا مبینہ طور پر آگ لگائی گئی، جس میں بھی یہ چاروں افراد جل کر خاک ہو گئے۔ بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ اب جو معاملات سندھ میں شروع ہوئے ہیں وہ یہ ہوئے ہیں کہ کچھ افراد
مشکوک افراد جو ہے وہ گھروں میں گھس جاتے ہیں اور مختلف افراد کو اٹھاتے ہیں، خواتین اور بچوں کو ہراساں کرتے ہیں۔ اس کا پہلا واقعہ پڑیدن میں پیش آیا جہاں رستم شر کو کے گھر میں گھس کر ان کو ہراساں کیا گیا، اور دوسرا واقعہ کمبر میں پیش آیا جہاں نور چانڈیوں کو کے گھر میں گھس کر نہ صرف ان کو اٹھایا گیا بلکہ ان کے اہل خانہ کو بری طرح سے ہراساں کیا گیا۔ ناظرین، اس کیس کے ایک اہم جو ہے اس کیس سے جڑے ایک اہم شخص یا ایک اہم فرد انعام سندھی، جو انعام عباسی پہلے تھے اب انعام سندھی ہیں، تو ان کو بھی جو ہے 10.5 ماہ اسی طرح جبری گمشدگی میں رکھا گیا۔ ان کو عارف آرکیڈ سے پہلے اٹھایا گیا تھا، 4 ماہ تک ان کو کراچی میں رکھا گیا، تاہم اس کے بعد اس کو نامعلوم مقام پر اٹھایا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تاہم عدالتوں اور جو ہے وہ اپنا انسانی حقوق کی تنظیموں کے سخت دباؤ کے بعد 10.5 ماہ بعد ان کو رہائی نصیب ہوئی۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو جی ایس سندھ متحدہ ان میں سے زیادہ تر جو لوگ اپنا اٹھائے گئے ہیں یا مبینہ طور پر موت کے گھاٹ اتارے گئے ہیں، ان میں سے زیادہ تر کا جو تعلق تھا وہ جی ایس سندھ متحدہ محاذ سے تھا، جس کو مارچ 2013 میں کالعدم قرار دے دیا گیا تھا، اور مبینہ طور پر جی ایس سندھ متحدہ محاذ پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ جی ایس سندھ متحدہ محاذ کی قیادت کا جو رابطے ہیں وہ بھارت اور بھارتی خفیہ ادارے را سے ہیں، جہاں سے ان کو گولہ بارود، اسلحہ اور مالی معاونت فراہم کی جاتی ہے، اور پاکستان میں بالخصوص سندھ میں مختلف مواقعوں پر یہ جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات ان کی توسط سے کروائے جاتے ہیں، اور سی پیک کے جو منصوبے ہیں ان پر حملے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ سی پیک کے منصوبوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ جی ایس سندھ متحدہ محاذ کی طرف سے مستقل اس معاملے کو اس کی تردید کی جاتی رہی ہے۔ تو ناظرین، اس وقت ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ میں بلوچستان کے حوالے سے پروگرام میں بھی میں نے کھل کے کہا تھا کہ طاقت کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور طاقت کی بجائے بہتر یہی ہے کہ جس طرح آپ دیگر جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر مفاہمت کے راستے تلاش کرتے ہیں اور مفاہمت کی راہ اختیار کرتے ہوئے ایک قیام امن کی کوششیں کرتے ہیں، اسی طرح بلوچستان کے ساتھ سندھ میں جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی ایک مفاہمانہ پالیسی اختیار کی جانی چاہیے، اور اس چیز کا جائزہ لیا جانا چاہیے کہ جی ایم سید جو جناب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے قریبی ساتھی تصور کیے جاتے تھے، جن کی بدولت سندھ اسمبلی نے قیام پاکستان کی قرارداد پاس کی، اور اس قرارداد نے برطانوی راج کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی تھیں۔ آخر وہ کیا وجوہات تھیں کہ جی ایم سید اور جناب قائد اعظم کے بیچ میں راہیں الگ ہوئیں اور جی ایس سندھ بنی، اور جی ایس سندھ کے بعد کئی جی ایس سندھ بنی، اور ان کے مختلف نام ہیں اور درجنوں کے حساب سے نام ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم صرف پاکستان میں مستقل امن چاہتے ہیں تو ہمیں جس طرح ہم دوسری جماعتوں سے بات کر رہے ہیں، جس طرح ہم تحریک طالبان جیسی، ٹی ٹی پی جیسی، لشکر جھنگوی جیسی ایک آرگنائزیشن سے ہم بات کر رہے ہیں، وہاں اپنوں سے بات کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ لوگ سندھ کے ہوں، بلوچستان کے ہوں، ان سے بات کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہونا تو یہ بھی چاہیے کہ سب سے زیادہ مسنگ پرسنز کی تعداد کے پی میں ہونی چاہیے، کیونکہ افغانستان سے ملحقہ جو بارڈر ایریا ہے وہاں سے جو اسلحے کی ترسیل یا جو ہے وہ وہاں سے اسلحے کے اسمگلنگ کا جو معاملہ ہے وہ مختلف مقامات سے ہو کر وہ اسلحہ پورے پاکستان میں پھیلایا جاتا ہے۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اس میں ہم نہیں جانا چاہتے، بس کہتے ہیں کہ سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پلیز مفاہمت کی پالیسی اختیار کریں، ان سب کو انگیج کریں، ان سب کے ساتھ بیٹھیں، ان سے بات کریں، اور ایک مستقل امن، ایک سیاسی استحکام، ایک معاشی استحکام کے لیے سب کو اپنے ساتھ ملا کر ایک عظیم پاکستان کی تعمیر کے لیے ایک سنجیدہ قسم کے اقدامات کریں۔
اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو مہربانی کر کے اس کو شیئر کرنا، لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے کیمرہ مین کے ساتھ میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔